अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि अलैहि वबरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सरज़मीन हबशा की जानिब हिजरत और इब्न दुगीना से मुलाकात का वाक़या जानेंगे, और ये भी कि हमें इस वाक़ये से क्या सीखना चाहिए। ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ऑथेंटिक वाक़यात बताएं, लेकिन अगर आपको कोई बात ठीक नहीं लगती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस्लाह करें। रोज़मर्रा के जुल्म सितम की वजह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा हिजरत की इजाज़त दी और फरमाया, वहाँ के बादशाह की हुकूमत में किसी पर जुल्म नहीं किया जाता। कई मज़लूम और कमज़ोर असहाब रसूल हिजरत की इजाज़त पर खुश हुए और तवील और मुश्किल सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। हम इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि मक्का में सूरत हाल इतनी ख़राब थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बड़े सहाबी रसूल ने भी मक्का से हिजरत फरमाकर हबशा में नई ज़िंदगी शुरू करने का इरादा कर लिया। जबकि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कबीले बन्नु तीम की हिफाजत में थे और आपको दीगर मुसलमानों से कम परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कम जुल्म में भी हम जान चुके हैं कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किस तरह कुफ़ार मक्का ने ऐसा सलूक किया कि वो बेहोश हो गए और लोगों को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात का यकीन हो गया। एक मौके पर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हबशा हिजरत के बारे में बयान फरमाती हैं, जब मैंने होश संभाला तो अपने वालिदैन को दीन इस्लाम पर पाया और रोज़ाना सुबह सवेरे और शाम के आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाते थे। जब मुसलमानों को इस्लाम की वजह से सख्त सज़ाएं दी जाने लगीं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से सरज़मीन हबशा की जानिब हिजरत के इरादे से निकले। दौरान सफ़र बरकलग़िमात के मकाम पर इब्न दुगीना से मुलाकात हुई, जो कबीले कारा के सरदार थे। उन्होंने सवाल किया, ए अबू बकर, आप कहाँ जा रहे हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे मेरी कौम ने मक्का छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। अब इरादा है किसी और मुल्क चला जाऊं और आज़ादी से अपने रब की इबादत करूं। इब्न दुगीना ने फरमाया, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे किरदार और मर्तबे वाले इंसान को यहाँ से नहीं जाना चाहिए और ना ही आपको जाने पर मजबूर करना चाहिए, क्योंकि आप ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, सिलाए रहमी करते हैं, बेकसों को सहारा देते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, मुश्किलात से निकालने में लोगों की मदद करते हैं। मैं आपको पनाह देता हूँ, आप वापस चलें और अपने शहर रहकर अपने रब की इबादत करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके साथ मक्का वापस आ गए। इब्न दुगीना ने शाम के वक्त सरदारान कुरैश से मुलाकातें कीं और कहा, हज़रत अबू बकर जैसे इंसान को
مکہ سے جانے پر مجبور کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور آپ کی وہ سب خصوصیات یاد کروائیں جن کا ذکر ابھی ہم کر چکے ہیں۔ قریش کے سرداروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ابن دغینہ کی بات کو قبول کر لیا اور کہا، ابو بکر سے کہہ دیجئے کہ گھر کے اندر اپنے رب کی عبادت کریں، نماز اور جو چاہیں پڑھیں، لیکن سب کے سامنے عبادت کر کے ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ ہماری خواتین اور بچے ان کے مذہب سے متاثر نہ ہو جائیں۔ ابن دغینہ نے یہ باتیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیں۔ آپ گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے اور سب کے سامنے نماز اور قرآن سے پرہیز کرتے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا کے وہاں عبادت کی جائے۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور وہاں نماز پڑھتے اور قرآن شریف کی تلاوت کرتے۔ مشرکین کی عورتیں اور بچے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے اور غور سے سنتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر قرآن شریف کی تلاوت کے دوران رونے لگتے تھے۔ اس سے سرداران قریش پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ابن دغینہ کو بلایا اور کہا، ہم نے ابو بکر کو اس شرط پہ آپ کی پناہ دی تھی کہ وہ صرف اپنے گھر میں عبادت کریں گے۔ ابو بکر نے عہد کو توڑ کر اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنائی اور سب کے سامنے نماز اور تلاوت قرآن شروع کر دی ہے۔ اگر وہ اپنے گھر کے اندر عبادت کرنا چاہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ ہم آپ کی دی ہوئی پناہ کو توڑ کر آپ کو دھوکہ دینا نہیں چاہتے اور ان کے اس عمل کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ابن دغینہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ جانتے ہیں ہمارے درمیان کیا وعدہ ہوا تھا، لہٰذا آپ اس بات پر قائم رہیں یا میری پناہ واپس کر دیں۔ میں دوسرے قبیلے کے لوگوں سے یہ نہیں سننا چاہتا کہ میری دی ہوئی پناہ کو توڑ دیا گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں آپ کے وعدے کو واپس کرتا ہوں۔ میں اللہ ذوالجلال کی حفاظت سے مطمئن اور خوش ہوں۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ ہم نے ان واقعات سے کیا سیکھا۔ نمبر 1، ابن دغینہ کے واقعے سے ہمیں مکہ میں اسلام سے قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلند مقام کا پتہ چلتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد قریش نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو سلوک کیے، اگر ہمیں پہلے کے واقعات معلوم نہیں ہوں تو ہم سمجھیں گے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام انسان تھے، لیکن بات اس کے برعکس تھی۔ اسلام آنے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے کے سربراہ اور باوقار انسان تھے۔ سب سردار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزت و احترام کرتے تھے، جیسے بنو کارا کے سردار ابن دغینہ۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتدار اور عزت کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسلام قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سرزمین، مال و دولت
اور خاندان کو چھوڑنے کے لیے تیار تھے تاکہ وہ عبادت بنا کسی خوف کے کر سکیں۔ نمبر 2، اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی بنیاد قرآن تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن شریف کی تلاوت فرماتے، اس میں غور و فکر کرتے اور اپنی حیات مبارکہ قرآن کے احکامات کے مطابق گزارتے۔ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کیسے اس کے ذریعے انسانوں کے دلوں کو بدلا جائے۔ صبح و شام قرآن کی تلاوت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حق کی طرف بلانے کے وہی طریقے سیکھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائے۔ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور آج امت مسلمہ قرآن شریف سے دور ہو گئی ہے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، یہ ہمیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز زندگی سے معلوم ہوتا ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھ کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو آ جاتے تھے۔ یہ آپ کے ایمان اور توجہ کی تصدیق کرتا ہے۔ ہم جان چکے ہیں کہ پوری حیات مبارکہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن سے کیسا خوبصورت تعلق تھا۔ بغیر علم کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی قرآن شریف کے متعلق کچھ نہیں فرمایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی آیت کے متعلق پوچھا جاتا اور آپ کو اس کی معلومات نہ ہوتیں تو آپ فرماتے، کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اور کون سا آسمان مجھ پر سایہ کرے گا اگر میں اللہ کی کتاب کے بارے میں ایسی بات کہہ دوں جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہوں۔ اور بہت ادب و احترام سے اس آیت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، جیسے سورہ نساء آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ تمہاری تمنائیں جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں، نہ اہل کتاب کی آرزوئیں۔ جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور اللہ کے سوا اسے اپنا کوئی یار و مددگار نہیں ملے گا۔ اس آیت کے نزول کے بعد گناہوں کی سزا کا یقینی ہونے کے ڈر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہم میں سے کون گناہ نہیں کرتا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ کو تکلیفیں نہیں پہنچتیں؟ کیا آپ غمگین نہیں ہوتے؟ کیا آپ مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتے؟ دنیا کی انہی پریشانیوں سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض آیات کی تفسیر بھی بیان فرمائی ہے، جیسے سورہ فصیلت کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دوسری طرف جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس بات پر ثابت قدم رہے، تو ان پر بے شک فرشتے یہ کہتے ہوئے اتریں گے کہ نہ کوئی خوف دل میں لاؤ اور نہ کسی بات کا غم کرو، اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی سیدھے راستے سے نہیں بھٹکتے
اور جن کے دل اللہ تعالیٰ کے علاوہ کبھی کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، نہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں، نہ کسی سے ڈرتے ہیں، نہ کسی اور سے امید رکھتے ہیں، نہ مدد کے لیے کسی اور کو پکارتے ہیں، اور صرف اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے شریک نہیں ٹھہراتے۔ آخر میں اتنا کہیں گے کہ جو لوگ دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقوں کو سیکھنا چاہیے، یعنی قرآن شریف کی تلاوت، غور و فکر اور عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ ایسا کرنے کے بعد دوسرے لوگوں کو قرآن کے عظیم الشان معجزات سمجھا سکیں گے، جیسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ مسجد میں کفار مکہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرنا ہی تبلیغ دین کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ اس کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی سیرت صحابہ کرام پہنچے۔ مستقبل میں مزید اصحاب رسول کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔